बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है काला जादू नावल एपिसोड नंबर 3। इस पर जिस कोठरी में पहुंचाया गया था उसमें सिवाय मेरे और कोई न था। कोठरी की खुरदरी जमीन पर लेटे हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था और इस कैदी को खला करने की जो वजह थी वो मैंने अब तक किसी को ना बताई थी। बताता भी तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सादुल्ला, उनका तस्वुर जहन में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे खातू हुआ था बाइसे खुशी तो नहीं हो सकता था। मनहूस साधु, कहाँ से तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गया? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है मैंने? बस यही तमाम एहसासात दिल में रहते थे और दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फिर तकरीबन इस वाक़े के 14 दिन के बाद मामू रियाज मेरे पास आए। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में लिए हुए जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर से ही मामू रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गई। कोई भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे बारे में। मामू रियाज बेचारे पहले ही की मानित परेशान हाल नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर फूट फूट कर रो दिए। मेरी भी आंखों से आंसू रवा हो गए। मामू रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मामू की बजाय बड़े भाई की हैसियत रखते थे। वालिद साहिब का रवैया भी उनके साथ अपनी औलाद जैसा था। मामू मुझे जितना चाहते थे मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो बराए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया तुझे मसूद? क्या कर डाला तूने? ये सब मेरे बच्चे, क्या कर डाला तूने? कोई वजह तो हो इन सारी बातों की। क्या नहुसत नाजिल हो गई है हमारे घर पर? अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहिब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहिब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का तो जहनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं। मैं तुझे ये बातें ना बताता, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी तो जरूरी है। एक बात कहूँ मामू, यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं मामू, मैं बेगुनाह हूँ। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे ये सब करवा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि मामू के इन दोनों अफराद को मैंने होशो हास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहिब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे, देखो अब वो क्या करते हैं। मामू के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, आप मामू, आप मेरी जगह घर का निजाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर पड़ी हैं मामू साहिब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए। अम्मी और अब्बा से भी ये कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलमे होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूँ। मामू रियाज पूरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुकाम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था। इसलिए मेरे साथ जरूरत से ज्यादा सख्तियां थी। संतरियों ने मामू को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त खत्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। दिल चाह रहा था कि अपना सर टकरा टकरा के मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में न था। सर के जख्म अभी ठीक ना हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो इसे शायद अभी हॉस्पिटल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर्स भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाहों के पास से गुजरते हुए घबराते और दूर से ही मुझे देखते।
یار رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے جیسے میں ابھی صلاحیں توڑ کر ان پر حملہ کر دوں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے بسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹری، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھی۔ اور میں اپنے گناہوں کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کو اصول کے دھارے سے ہٹایا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی علم کو سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ گناہ میرا تھا، اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے بے پناہ معافی مانگی، توبہ کی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہ پایا۔ مجھے اپنی گناہ کا پوری طرح احساس نہ تھا، میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئی۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے، عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا جرم تھا، حکیم سعداللہ کا قتل، اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے کہ جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خپتی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ اس نے جج سے میرے دماغی معائنے کا مطالبہ کیا اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اعلیٰ قسم کے دماغی ہاسپٹل سے میرا معائنہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیش کی جائے۔ یہ سب کچھ بھی ہوا، میرا دماغی معائنہ کرایا گیا، پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے، میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے، عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی جا رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی میں معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں، میرے دماغ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خرابی نہیں۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئی اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا، سزائے موت ہو گئی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے، وہی بے ہوش ہو گئے اور ماموں نے سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگ و تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچی بہت زیادہ جامع نہیں تھی، بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے۔ میرے بھائی بہن ماموں مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے، سب کے ساتھ زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں، کیوں یہاں آئے؟ چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو دی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی نہیں، میرا اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، جاؤ۔ اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کرنا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑا اور وہ سب روتے بلکتے چلے گئے۔ میں تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھی۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا، دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ مجھے غور کرتا رہا، سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھنچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا، ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا، دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں جا گروں گا۔ شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایسے لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے،
لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بڑے بھلا اسے نہ پہچانتا، وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کے نہ؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سا ٹمٹماتا ہوا کہا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں، ٹھور مر جاؤ گے، دیکھا تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا ہوا، میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا اور وہ پھر اپنی مکروہ آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو، ہم کا کر لیں گے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چلتے چالے جانا، بھاگن دوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل۔ ہائے رے، اب بھی پاک ناپاک کے چکر میں پڑے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلی سادھو، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی اب اس آخری وقت میں۔ میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں۔ میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی، میں سمجھا تھا کہ کس بل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا۔ مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں۔ ایسے نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ایک دفعہ میں مر گئے تو کا فائدہ؟ مزہ تو جب ہے کہ بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہ تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئی، پھر میری آنکھوں پر کپڑا چڑھایا گیا۔ مجھے اسٹریٹ جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے۔ عجیب پر اسرار ماحول تھا، مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا، پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھایا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال دیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی۔ کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال آیا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ اسی شاخ سے اٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورے کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری۔ سب کچھ ہو گیا تھا، پورے خاص کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی۔ پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہنے گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا۔ خود آؤ کہ چل کر ہمارے پاس ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں بھاگن کے دروازے لے چلنے کے لیے تیار ہیں۔
آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے۔ جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے۔ کا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا اور پھر سوچنا۔ کا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہوا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سنتے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہ تھا اور اپنا وجود اپنا تھا۔ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی، جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا۔ اس سے بھلا پہلے ایسا کہاں ہوا ہوگا؟ مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پر اسرار جال میں پھنسا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے۔ اس نے کہا تھا دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ بے رحم اور شفاق ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی ہی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو۔ زندگی کسے پیاری نہ تھی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ماموں واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی، سب واپس چلے گئے۔ مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا، حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جس بات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیلی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو، انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ موت میری طاق میں اور زندگی ایک کمزور و بے بس چڑیا کی طرح جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑپھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہ ہو رہا تھا۔ پھر شاید غائب سے رہنمائی ہوئی، ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی اور میرے قدم رک گئے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہوئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت آ رہی تھی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے، کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھی، اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے، سب کے ساتھ میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا، انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اسے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کی، لیکن جو ہی پلکیں جھڑی میرے اختیار سے باہر ہو گئی۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلی۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی، اس کے حصول میں کامیاب ہوا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا، اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے
तारीखी को मलिया मेट ना कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी और ट्रेन पटरियां बदल रही थी। आबादी के सार नजर आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी, लोग जाग गए और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफर तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरसुकून जिंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दिया, ये नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितरत से इन्हिराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस सा साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा? उसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं कैसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तहते से उतर भागा है? न जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा। लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस न जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब यही गम रहेगा उन्हें कि मैं उनके दरमियान नहीं हूँ। अचानक मुझे एक और ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफर कर रहा हूँ, बगैर टिकट हूँ। रात तो गुजर गई, सुबह को टिकट चेकर जरूर आएगा। मेरे पास टिकट बनवाने के लिए पैसे भी नहीं। नतीजे में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ ये भी इंकशाफ हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। पहले इस अंदाज में नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था। इसका क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक, वो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूं। मगर कैसे? चलती ट्रेन से तो नहीं उतरा जा सकता। जल्दी कोई स्टेशन आ जाए। अभी सही तौर पर सुबह नहीं हुई है। स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। जगह कोई भी हो, मुझे क्या लेना। सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। उम्मीद भरी निगाहों से बाहर देखने लगा। शायद कबूलियत का वक्त था। दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई। स्टेशन आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, बेसब्री से ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर आमिलपुर का बोर्ड नजर आया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ मालूम न था। मेरे लिए क्या बुरा था? जो ही ट्रेन रुकी, मैं जल्दी से नीचे उतरा। अभी प्लेटफॉर्म पर कदम रखे ही थे कि उकब से मेरे पास आ गया कोई। मुझे अपने शाने पर हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया। तभी एक सरगोशी उभरी। सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी, लेकिन हालत बेहद खराब हो गई। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार नस्वानी चेहरा। खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी, स्याह और बड़ी बड़ी थी। रंग सफेद। एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी कुव्वते गोयाई तो खत्म ही हो गई। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज, जिसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। मेरे बच्चे गलतियां मुआफ कर भी दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे। हम लोग उन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो, वो सारे लोग बाबा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर बोली, इनमें से किसी को भी पता नहीं कि हमें दोहरी खुशियां मिल रही हैं। खातून की आवाज सुन गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज न जाने कहाँ गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज, आओ बराह करम आओ। अब्बा जान बहुत बुरे हो गए हैं। बहुत दिन के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी थी जैसे मैं भाग जाऊंगा। और फिर वो मुझे लिए हुए उस जगह पहुंची जहां सब एक बुजुर्ग को गेड़े हुए थे और मुअम्मर बुजुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रिहाना, रिहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में उन खातून ने कहा, वो आगे बढ़ी। इस वक्त वो सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर एक नौजवान लड़की चीखती हुई आवाज उभरी, अरे सरफराज भाई। उसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमला आवर हो गए। मैं भला उन सबसे मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलत फहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला कौन सुनने वाला था? एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मुअम्मर बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगाया। तो सरफराज मियाँ, तुम आखिर आ ही गए। बड़ा अच्छा फैसला किया बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। अकल खोपड़ी से 2 फुट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मुअम्मर खातून ने इन सबको रोका और बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की जरूरत नहीं। आओ घर चले। चलो घर चले। मगर ये सरफराज भाई इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो। मुअम्मर खातून ने उस दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा, जिन साहिब को नाना जान कहा जा रहा था उन्हें तो सब भूल गए।
میرے ہی گرد جھمکٹا لگ گیا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں۔ سارے کی سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کہ انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس گول میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی ہوگی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن ان خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگ گئی جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ آپ کی ٹہنیاں چٹک جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے گھر نہیں چلنا؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں سرفراز نہیں، آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہے، ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگے۔ سبھی ہنسنے لگے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہوا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی ہی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، گول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہ تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہ تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں، بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے برائی اس میں ہے، اور بھی شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جس سے میں اطلاع پیدا ہو گیا تھا کہ تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سائبان سرک چکا ہے، اور اب معمر خاتون کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ معمر خاتون نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے، مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اپنا خلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کر دیتی ہوں، یہاں باہر سٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہوا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع خات باتھ روم تھا
جس میں نہانے کے نئے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کروں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا۔ سلک کا کرتا اور سلک کا پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو، ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کی گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کی سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہ تھی۔ اب تو میں کمرے امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ باہر کافی اچھے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا۔ کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چس کر دیتے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کرے اور میرے مزاج کا خیال رکھے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج، ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں جسے سمجھ کر یہ مجھے یہاں لائے ہیں، تو مجھے دھکے دے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دے تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سعادت مندی کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئی۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ جہاں۔ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں، لیکن بیٹے تمہیں اسہا سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا، اور وہ خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا تم یہ بھول گئے کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مکان بنانے کا خواہش مند نہیں۔ اس خاتون نے بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے تو مل لو، ایک بار اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں، کاش ان حقیقتوں کا بھی تمہیں احساس ہوتا۔